Dear viewers, Assalamu alaikum. Today I am here with the explanation of chapter Lesson from the Battle of Uhud for my grade 12 students. In this unit is unit number 3, which revolves around the theme duty and responsibility. आज जो हमारा सबक है वो है लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद। जंगे ओहद मुसलमानों की तारीख में बहुत अहमियत की हामिल है। जंगे ओहद में कुरैश जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और मुसलमान बहुत कम तादाद में थे, कुरैश ने 3000 लोगों की फ़ौज इकट्ठी की और उसमें बहुत सारे तजर्बाकार लोगों को शामिल किया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 लोगों की फ़ौज इकट्ठी की। 3000 का मुकाबला 1000 से होना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले एक इजलास बुलाया कि वो फैसला करें कि ये जंग कैसे लड़ी जाए। एक तरफ कुरैश देवर फुली इक्विप्ड विद वॉर वेपन्स, उनके वो जंगी साजो सामान से लैस थे, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों के पास कुछ भी ना था, न मैन पावर थी, न उनके पास वेपन्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा दिया उस इजलास में कि बेहतर ये है कि कुरैश की फ़ौज को मदीना तक आने दिया जाए। जब वो मदीना आएंगे तो वो तमाम मदीना का मुआसरा कर लेंगे, मदीना को अपने घेरे में ले लेंगे। इस तरह से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि कुरैश की फ़ौज मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिस्पर्स हो जाएगी, बिखर जाएगी, वरना इतनी बड़ी फ़ौज का इकट्ठे मुकाबला मुसलमान नहीं कर सकते। जब वो मदीना का मुआसरा करेंगे तो उनकी फ़ौज मुख्तलिफ़ हिस्सों में बिखर जाएगी, मदीना के इर्द गिर्द वो बिखर जाएंगे और मुसलमान इस काबिल हो सकेंगे कि वो वहाँ से उन पे हमला करें जहाँ उनकी तवज्जो थोड़ी कम होगी या उन्होंने कम फ़ौज वहाँ पे तैनात की होगी, मुसलमान वहाँ से उन पे अटैक कर सकते हैं। जबकि उस इजलास में मौजूद कुछ नौजवान लोग थे जो बहुत उस वक्त जोश और जज्बा में थे और उन्होंने कहा कि नहीं, किसी सूरत भी कुरैश की फ़ौज को मदीना तक ना आने दिया जाए, बल्कि मदीना से दूर रखा जाए और वो इस जंग को खुले मैदान में आमने सामने लड़ेंगे। वैसे तो आप सल्लम जानते थे कि इन द फेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, जिस तरह के हालात हैं उनमें तो आप सल्लम ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी कि उनको आने दिया जाए और वो मदीना का मुआसरा कर लें, वो स्ट्रेटजी इट वाज बेस्ट इन द फेस ऑफ सर्कमस्टांसेस। लेकिन आप सल्लम ने जब नौजवानों का जोश और जज्बा देखा तो आप सल्लम ने उनको इजाज़त दे दी कि वो खुले मैदान में कुरैश से जंग लड़ें। अब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले तमाम लोगों को नसीहत की। उनको सबसे पहले जो जंग की तैयारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़ाबाजों का जो एक ग्रोह था उनको ख़ास हिदायत की कि वो ओहद के पीछे जो मेन पोजीशन थी, मरकज़ी जगह जहां मुसलमानों ने लड़ना था, उससे पीछे एक राइजिंग ग्राउंड था, ओहद का एक ऊंची पहाड़ी थी। आप सल्लम ने नेज़ा वालों से कहा कि वो जिन्होंने नेज़ों से हमला करना था उनसे कहा कि वो उस ऊंची पोजीशन पे अपनी जगह ले लें, लेकिन उन्होंने वो अपनी जगह नहीं छोड़नी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ऑर्डर ना दें। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने किसी सूरत भी अपनी जगह, वो जो राइजिंग ग्राउंड था, उसको नहीं छोड़ना। अब जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमान जो थे वो बहुत दे हेल्ड फास्ट, दे वर वेरी फर्म। वो इतने हौसलामंद थे, इतने डिटर्मिन्ड थे कि वो दुश्मन की सफ़ों में घुस गए और उनको डिस्पर्स कर दिया, उनको बखेर दिया। दुश्मन ने जब ये देखा कि मुसलमान बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं तो वो पीछे हटना शुरू हो गए और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो भागने लगे, मैदान जंग से भागने लगे। जब नेज़ा वालों का जो ग्रोह था, जिनको आप सल्लम ने कहा था कि किसी सूरत भी आप सल्लम की इजाज़त से पहले उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़नी, तो वो उन्होंने
جب دیکھا کہ دشمن میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے تو وہ انہوں نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ میدان جنگ میں اتر آئے ان آرڈر ٹو پلنڈر دا کیمپس آف دا ریٹریٹنگ قریش. جو بھاگتے ہوئے قریش تھے ان کا جو ساز و سامان تھا ان کی لوٹ مار کرنے کے لیے وہ میدان جنگ میں اتر آئے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ, جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کی قیادت میں ایک دستہ جو قریش والوں نے تعینات کیا ہوا تھا, انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جہاں سے مسلمان آرچرز کھڑے تھے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا. چونکہ وہ تو اپنی جگہ صرف 10 مسلمان نیزہ والے وہاں پہ کھڑے تھے, ان کو مار کے انہوں نے ان کو شہید کر کے وہاں پہ اپنی جگہ سنبھال لی اور مسلمانوں کے اونچے گراؤنڈ سے کھڑے ہو کے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. دس چینج دا کورس آف بیٹل, اس نے تو جنگ کی جو وہ تھی حالت ہی تبدیل کر دی, کیونکہ جو قریش شکست خوردہ قریش بھاگ رہے تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے, کیونکہ مسلمان دونوں طرف سے, ایک تو بیک سائڈ سے اونچی جگہ سے خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ذریعے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تھا. چونکہ مسلمان وہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ان کے ساتھ, تو پھر بھاگتے ہوئے قریش بھی واپس آ گئے. اس طرح مسلمانوں پہ بیک سے بھی اور فرنٹ سے بھی حملہ ہو گیا. اس ساری کنفیوژن میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. حضرت مصعب رضی اللہ جب وہ شہید ہو کے گرے, ان کی بہت زیادہ مشابہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جسمانی مشابہت تھی. یہ دیکھ کے قریش نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. جب ایسا کہا گیا تو مسلمانوں میں اور ہی مسلمان جو تھے وہ حوصلہ ہار گئے. انہوں نے کہا اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لڑنے کا, اب ہم کس کی خاطر لڑیں گے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام کنفیوژن میں زخمی ہو کے ایک کھائی تھی اس میں گر گئے, جہاں پہ پہلے سے ہی کچھ صحابہ جو تھے ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ پڑی تھی, آپ ان کے اوپر گر گئے. جب حضرت علی رضی اللہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر نہیں آ رہے تو وہ آپ کو ڈھونڈنے لگے, اور جب دیکھا کہ وہ آپ جو ہے وہ ایک کھڈا سا تھا اس میں آپ گرے ہوئے تھے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, اینڈ ود دا ہیلپ آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, ان کی مدد سے آپ ان کو ایک محفوظ مقام پر لے گئے. جہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ہوش میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت علی رضی اللہ کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ جائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں. حضرت علی رضی اللہ نے مسلمانوں کو, وہ جو چند مٹھی بھر مسلمان تھے, ان کو اکٹھا کیا اور ان کو ارج کیا, ان کو انسپائر کیا, ان کو جوش دلایا کہ آج آپ نے اسلام کی شان کے لیے لڑنا ہے, ورنہ اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. آپ نے لوگوں میں اتنا جوش اور ولولہ پیدا کیا کہ دوبارہ سے, اور آپ خود بھی اپنی فوج لے کے ایک تھنڈر بولٹ کی طرح, آسمانی بجلی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے. یہ دیکھ کر دشمن تھوڑے سے بپھر گئے, تھوڑا وہ ان کو بھی کنفیوژن ہوئی کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو بہت سارے اس میں بہت سارے جو قریش کے لوگ تھے وہ بہت مارے گئے, کچھ بہت زیادہ زخمی بھی ہو گئے. So this battle was known as drawn battle in the history, کیونکہ دونوں طرف کیجویلٹیز بہت زیادہ ہوئیں, چونکہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں شہید ہوئے, لیکن یہ ہے کہ قریش کی طرف بھی جو زخمی لوگ اور مر جانے والوں کی تعداد زیادہ تھی ان سے. اسی لیے اس بیٹل کو ڈران بیٹل کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, دونوں پارٹیز برابر رہیں. لیکن مسلمانوں نے بہت بڑا سبق سیکھا اس سے. دے لرنٹ انویلیویبل لیسن, انہوں نے بہت بڑا سبق سیکھا, اور وہ یہ کہ انہوں نے کبھی بھی مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز, ان کی ہدایات کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. دس از آل اباؤٹ دا لیسن فرام دا بیٹل آف احد. بیٹل آف احد میں یہ تمام اس واقعات جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں نا احد, جنگ احد کے, ان کو بیان. Now, starting with paragraph number 1, the Battle of Uhud was an extension of the Battle of Badr. اس کو Battle of Badr کی extension کہا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے یہ تقریباً اسی کے ساتھ ہے Battle of Badr کی, کیونکہ فوراً بعد Battle of Uhud سٹارٹ ہوئی. جنگ بدر کے فوراً بعد جنگ احد شروع ہو چکی تھی, اس وجہ سے اس کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے, اس کو اس کی ایکسٹینشن سمجھا جاتا ہے کہ یہ وسیع بیٹل آف بدر کو ہی یا جنگ بدر کو وسیع کیا جائے تو بیٹل آف احد بنتی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سمارٹنگ انڈر دا اگنومینی آف دیئر ڈیفیٹ ایٹ بدر, سمارٹنگ پینفل, فیلنگ پین,
فزیکل اینڈ اسپریچول اور مینٹل پین. وہ جسمانی اور روحانی طور پہ قریش والے بہت مشکل میں تھے, بہت تکلیف میں تھے. دا اگنومینی آف دیئر ڈیفیٹ, اگنومینی انسلٹ, کیونکہ جنگ بدر میں ان کی بہت انسلٹ ہو چکی تھی, ان کو بہت بری طرح شکست ہوئی تھی. اگنومینی از ڈسگریس, ڈس آنر, ہیوملیشن. اٹ از کمنگ آن دا اسکرین. یعنی ان کی بہت زیادہ انسلٹ ہو چکی تھی جنگ بدر میں, اور ان کو اس بات کی بہت تکلیف تھی. دا قریش آف مکہ اسمبلڈ اے لارج آرمی آف 3000 persons. مکہ کے قریش نے ایک بہت بڑی فوج 3000 لوگوں پر مشتمل ایک فوج اکٹھی کی, اینڈ مارچ ٹو مدینہ ٹو اوینج دیئر ارلیئر ڈیفیٹ. اور اپنی جو پہلے کی شکست ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. The force was led by Abu Sufyan, which included every adult from the Quraysh. اس فوج کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے, اور انہوں نے قریش کے ہر سمجھدار بندے کو اس فوج میں شامل کیا تھا. ایوری ایڈلٹ, ہر سمجھدار بندہ اس فوج میں شامل تھا. دا فورس واز فلی equipped with war weapons. یہ فوج جو تھی وہ مکمل طور پر جنگی اسلحے سے لیس تھی, اینڈ accompanied by a considerable number of women who sang songs to inspire the warriors. اور اس میں بہت کافی تعداد میں عورتیں بھی شامل تھیں, جن کو اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ وہ جنگ کے دوران گانے گائیں گی. وہ ایسے کوئی گانے گائیں گی جو کہ اپنے جو جنگجو ہیں ان کو اور زیادہ جوش اور جذبہ دلانے کے لیے. دا قریش ور کانفیڈنٹ, چونکہ ان کے پاس اسلحہ بہت تھا, اور بہت مین پاور بھی ان کے پاس تھی, اس لیے وہ بہت اس دفعہ وہ پر اعتماد تھے. دیٹ دس ٹائم دے وڈ ون اینڈ ٹیچ دا مسلمز اے لیسن, کہ اس مرتبہ وہ مسلمانوں کو وہ جیت جائیں گے اور مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے. Now, this was all about the composition of the army of the Quraysh in the first paragraph. Coming to second paragraph, when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came to know of the intentions of the Quraysh of Makkah, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریش کے ارادوں سے واقف ہوئے, یا آپ کو پتہ چلا کہ ان کا کیا ارادہ ہے, he held a council of war. انہوں نے جنگ کا ایک اجلاس بلایا. He was personally of the opinion that in view of the strength of the enemy, the proper course for the Muslims was to remain in Medina and let the enemy besiege the city. وہ خود ان کا یہ خیال تھا, ان کا ذاتی خیال یہ تھا کہ چونکہ دشمن اس وقت زیادہ طاقت میں ہے, تو صحیح جو مسلمانوں کے لیے لائے عمل یہ ہوگا کہ وہ خود مدینہ میں رہیں اور دشمن کو اجازت دیں کہ وہ شہر کا محاصرہ کر لیں, شہر کو ارد گرد گھیرے میں لے لیں. دا آئیڈیا واز دیٹ, آپ سلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا, اف دا اینیمی بسیجڈ دا سٹی, اگر دشمن شہر کو محاصرے میں لے لیتا ہے, اٹس فورس وڈ ہیو ٹو بی ڈسپرسڈ ان دا نمبر آف سیکٹرز. اس کی جو فوج ہوگی وہ ظاہر ہے مختلف, چونکہ مدینہ اتنا بڑا شہر ہے, اس کے ارد گرد فوج وہ تعینات کریں گے تو ان کی فوج مختلف حصوں میں بکھر جائے گی, وہ پھر اکٹھے نہیں ہوں گے. And the Muslims could strike a blow at the enemy where the enemy's concentration was the weakest. اور مسلمان وہاں سے دشمن پہ حملہ کر سکتے ہیں جہاں انہوں نے کم فوج تعینات کی ہوگی. So now this was the opinion of the Holy Prophet sallam. But the younger elements among the Muslims, however, insisted that the battle should be fought in the open at some distance away from Medina. لیکن وہاں اجلاس میں جو نوجوان موجود تھے, تاہم انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ جنگ کو مدینہ سے کچھ فاصلے پر کھلے میدان میں لڑا جائے. Their argument was that the enemy should not be allowed to approach Medina at any cost. ان کے کہنے کا, جو ان کے مذاکرات تھے وہ یہ تھے کہ دشمن کو کسی صورت بھی مدینہ پہنچنے کی اجازت نہ دی جائے. Though the Holy Prophet sallam believed that the defensive strategy proposed by him was the best in the circumstances. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ جو ان کی ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے, دفاعی جو انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے, وہ ان حالات میں بہترین ہے. Yet in deference to the enthusiasm for the young men to keep the enemy away from Medina, in deference means in respect, great respect. انہوں نے نوجوانوں کا جو جوش اور جذبہ تھا اس کے احترام میں, اس کے رسپیکٹ میں, to keep the enemy away from Medina, کہ وہ چاہتے ہیں کہ مدینہ سے ان کو دشمن کو دور رکھا جائے. تو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسپیکٹ میں انہوں نے نوجوانوں کی بات مان لی اور انہوں نے کہا کہ دشمن کو دور رکھا جائے گا. When the Holy Prophet ﷺ gave the order for the march to the battlefield, so Muslims could assemble a force of 1000 persons only. مسلمان صرف 1000 لوگوں کی فوج اکٹھی کر سکے. When the Holy Prophet ﷺ gave the order for the march to the battlefield, جب آپ وسلم نے حکم دیا کہ اب میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائیں, 300 hypocrites, دیٹ از منافقین, 300 منافقین جو تھے ان میں لیڈ بائی عبداللہ بن ابے کی قیادت میں, دے withdrew, وہ واپس چلے گئے, اینڈ went to their homes, they withdrew, وہ پیچھے ہٹ گئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. وہ منافق تھے, انہوں نے وقت پہ مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا. The Holy Prophet ﷺ was thus left with 700 persons only, اور آپ سلم صرف 700 لوگ آپ سلم کے ساتھ رہ گئے. And this was 1/4 of the strength of the enemy, اور یہ دشمن کی طاقت کے تقریباً 1/4 حصے کے برابر تھے. کہاں 3000 لوگوں کی فوج اور کہاں 700 لڑنے والے. تو یہ دشمن کی جو طاقت تھی اس کے 1/4 حصے کے برابر تھے. So these were the first 2 paragraphs, جس میں پہلے پیراگراف میں دشمن کی کمپوزیشن بتائی گئی. ان کی آرمی کی کمپوزیشن کیا تھی؟ 3000 لوگ تھے, جن میں سے بہت سے ایکسپیرینسڈ لوگوں کو شامل کیا گیا. وہ اسلحے سے لیس تھے, ویل ایکوپڈ ود وار ویپنز, ان کے پاس بہت زیادہ جنگی اسلحہ تھا اور ساز و سامان تھا. اور پھر کچھ عورتیں انہوں نے رکھی جو کہ جوشیلے اور جوش و جذبہ دلانے کے لیے وہ کچھ سانگز بھی گائیں گی. وہ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ انہوں نے مدینہ کی طرف مارچ کیا. آپ سلم نے جب دشمن کے اتنے زیادہ لوگ دیکھے اور آپ کو پتہ چلا ان کے ارادوں کا کہ وہ مدینہ کی طرف مارچ کر رہے ہیں, تو آپ سلم نے لوگوں کو بلایا, مسلمانوں کا ایک اجلاس بلایا. اس میں یہ فیصلہ ہوا, آپ سلم نے کہا کہ ان کو آنے دیا جائے تاکہ وہ مدینہ کے ارد گرد مدینہ شہر کا محاصرہ کر لیں. اس طرح سے ان کی فوج مختلف حصوں میں بڑھ جائے گی, اکٹھی نہیں ہوگی, تو ہم وہاں سے اٹیک کریں گے دشمن پہ جہاں سے ان کی کانسنٹریشن جہاں پہ کمزور ہوگی, جہاں پہ ان کی فوج تھوڑی کم ہوگی. لیکن کچھ نوجوان جو تھے وہ بھی اجلاس میں موجود تھے, وہ بہت جوش و جذبہ میں تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, کسی صورت بھی قریش کو مدینہ آنے نہ دیا جائے, بلکہ ان کو مدینہ سے کچھ فاصلے پر رکھا جائے. اور وہ اتنے جذبہ ان کے اندر تھا, انہوں نے کہا ہم کھلے میدان میں ان سے فیس ٹو فیس لڑیں گے. آپ سلم نے, چونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کا جو اسٹریٹجی ہے آپ کی وہ بہترین ہے, لیکن پھر بھی آپ نے ان کے رسپیکٹ میں Now, coming to paragraph 3 and 4, Uhud, a few miles from Medina, was a great stretch of barren rock rising out of the desert without any growth of vegetation. Uhud جو ہے وہ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے. یہ چونکہ بہت ہی بنجر زمین ہے, یہ ایک پہاڑی ہے. اینڈ رائزنگ آؤٹ آف دا ڈیزرٹ, جو کہ ایک صحرا سے ابری ہے, وداؤٹ اینی گروتھ آف ویجیٹیشن, جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے. دا ہولی پروفیٹ سلم کمانڈیڈ دا مسلم واریئرز ٹو ٹیک اپ دیئر پوزیشن ایٹ احد آن دا رائزنگ گراؤنڈ. تمام مسلمان جو جنگجو تھے ان کو کہا کہ وہ احد پہ اپنے پوزیشن سنبھال لیں. A band of archers, ایک نیزہ والوں کا دستہ تھا. They took up position at the joining mount behind the main position. مین پوزیشن جہاں پہ مسلمانوں نے فیس ٹو فیس لڑنا تھا تلواروں کے ساتھ, جبکہ نیزہ والوں کو کہا گیا, ان کے دستے کو کہا گیا کہ وہ ایک اونچی بیہائنڈ دا مین پوزیشن, ایک رائزنگ گراؤنڈ تھا, ایک اونچی پہاڑی تھی, وہاں پہ اپنی جگہ سنبھال لیں. دا آرچرز ور کمانڈیڈ ناٹ ٹو abandon their posts. Abandon means to leave. Archers, persons who shoot with bows and arrows. نیزہ والوں کا جو دستہ تھا ان سے کہا گیا کہ وہ پیچھے پہاڑی پہ اپنی جگہ سنبھال لیں, اور ان کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. not to abandon their posts under any circumstances, چاہے کوئی حالات بھی ہوں, without the approval of the holy prophet sallam, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر, جب تک آپ سلم اجازت نہیں دیں گے ان کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. So this was the strategy of the battle of Uhud. یہ حضور سلم نے وار اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیفائن کر دی تھی کہ کچھ جو لوگ ہوں گے وہ مین پوزیشن پہ لڑیں گے, جو
نیزہ والے جو ہوں گے، جو ان کا دستہ ہوگا، وہ ان کو بیہائنڈ رائزنگ گراؤنڈ، ایک اونچی سی پہاڑی تھی، ٹیلا تھا، اس کے اوپر کہا کہ وہ اپنی جگہ لے لیں، اور انہوں نے اپنی جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر نہیں اترنا. Now, next paragraph is, now the events start. After the duels, the battle began. ڈیولز مینز 1-to-1 فائٹ، 1-to-1 کانٹیسٹ. پہلے ایک ایک آ کے ایک دوسرے سے لڑے، اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا. دا قریش چارجڈ ود گریٹ فورس. قریش کی چونکہ بہت بڑی فوج تھی، بٹ دا مسلمز ہیلڈ فاسٹ، لیکن مسلمان فرم رہے، وہ بہت بلند حوصلہ تھے. مسلمز ہیلڈ فاسٹ، لیکن مسلمان بلند حوصلہ تھے. دین ان کاؤنٹر اٹیک دا مسلمز بروک دا اینیمیز لائن. اور جوابی حملے میں، کاؤنٹر اٹیک جوابی حملہ، اٹیک ان رسپانس، جوابی حملے میں مسلمانوں نے دشمن کی صفیں توڑ دیں. اینڈ دا قریش فیل بیک، اور قریش پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. ایٹ دس اسٹیج دا کنٹیجنٹ آف دا مسلم آرچرز کانٹرری ٹو دا انسٹرکشنز آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت، اس موقع پر، کنٹیجنٹ کنڈیشنل فورس، کنٹیجنٹ از اے گروپ اور اے ٹروپ. جو ایک کنڈیشنل فورس تھی، ایک گروپ جو تھا مسلمان نیزہ والوں کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف لیفٹ دیئر پوزیشنز، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ان آرڈر ٹو پلنڈر دا کیمپ آف دا ریٹریٹنگ قریش، کہ بھاگتے ہوئے قریش کے جو خیمے ہیں ان کو لوٹ لیں. خالد بن ولید who had not yet converted to Islam، خالد بن ولید جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، was commanding a contingent of the قریش، جو وہ قریش کے دستے کی رہنمائی کر رہے تھے. He rushed with his contingent of cavalry، وہ اپنے پیادہ فوج کے دستے کے ساتھ آگے بڑھے. and occupied the position after killing 10 of the Muslim archers who had stayed behind، اور 10 مسلمان نیزہ والوں کو مار کے انہوں نے اس پوزیشن پر قبضہ کر لیا. This exposed the Muslims to an attack from the rear as well as from the front، اور مسلمان جو تھے وہ حملے کی زد میں آ گئے، سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی. That changed the course of the battle، اس نے اس جنگ کا تمام جو شکل تھی وہی بدل دی، جو واقعات تھے وہ بدل دیے. دا ڈیفینسز آف دا مسلمز ور بروکن، مسلمانوں کے تمام جو سیفٹی میجرز تھے، ان کے جو حفاظتی اقدامات تھے وہ ختم ہو گئے، وہ ٹوٹ گئے. اینڈ ان دی کنفیوژن دیٹ فالوڈ مینی مسلمز ور مارٹرڈ، اور اس افراتفری میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. حمزہ رضی اللہ، an uncle of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم fell fighting، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ لڑتے ہوئے گر پڑے. صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ who had some physical resemblance with the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی طور پہ مشابہت رکھتے تھے، آپ ان کی طرح لگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگتے تھے جسمانی طور پہ. اینڈ seeing his dead body he fell fighting، آپ لڑتے ہوئے گر گئے. اینڈ seeing his dead body the Quraysh shouted that Muhammad had been killed، اور ان کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر قریش نے چلانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. So this was about the events of the battle. What happened in the battle when the battle started؟ جیسے ہی ایک چونکہ قریش بہت زیادہ تعداد میں تھے، لیکن مسلمان جو تھے وہ فرم رہے، وہ بلند حوصلہ تھے، انہوں نے دشمن کی صفوں میں گھس کے دشمن کی صفوں کو توڑ دیا اور دشمن بھاگنا شروع ہو گئے. نیزہ والوں کا دستہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، انہوں نے دیکھا جب دشمن بھاگ رہا ہے تو وہ میدان جنگ میں اتر آئے اور انہوں نے ان کے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کے خالد بن ولید نے اٹیک کر دیا اس پوزیشن پہ، اور اس طرح سے مسلمان کورس آف بیٹل ہی چینج ہو گیا سارا. یعنی جیتے ہوئے مسلمان جو تھے وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے، بہت سے لوگ کنفیوژن میں، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. پھر حضرت مصعب رضی اللہ جو تھے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، جسمانی مشابہت رکھتے تھے، وہ جب گرے تو قریش نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. Next paragraph. In the confusion that followed, the Holy Prophet ﷺ was wounded and he fell in a pit over the dead bodies of his followers. اس تمام افراتفری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور ایک
کھائی میں گر گئے جہاں پہ پہلے سے آپ سلم کے جو پیروکار تھے ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں. When Ali رضی اللہ could no longer see the Holy Prophet sallam, he rushed to the position where the Holy Prophet sallam was stationed. جب حضرت علی رضی اللہ نے دیکھا کہ آپ سلم موجود نہیں ہیں وہاں پہ تو وہ آپ کو ڈھونڈنے گئے تو آپ کو دیکھا کہ آپ ایک گڑھے میں گرے ہوئے تھے. He took the Holy Prophet sallam out of the pit and with the aid of other companions including Abu Bakr رضی اللہ and عمر رضی اللہ escorted him to a safer place. اور پھر آپ سلم نے حضرت علی رضی اللہ نے آپ سلم کو اس گڑھے میں سے باہر نکالا اور دوسرے ساتھیوں کی مدد سے جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کی مدد سے ان کو ایک محفوظ مقام پہ لے گئے. Since the Quraysh kept on shouting that Muhammad sallam had been killed, چونکہ جب سے قریش یہ چیخنا شروع ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں, دا مسلم واریئرز انگیجڈ ان کمبیٹ ود دا قریش, مسلمان جو کہ ابھی تک کچھ ان سے لڑ رہے تھے, they were demoralized as coming on the screen, lost the morale. انہوں نے دے لاسٹ دا اسپرٹ ٹو فائٹ, ان کے اندر سے وہ حوصلہ ختم ہو گیا, لڑنے کا حوصلہ ان میں ختم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب موجود نہیں ہیں. دے فیلٹ دیٹ اف دا ہولی پروفٹ سلم ہیڈ بین کلڈ, کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں, دیر واز نو پوائنٹ ان فائٹنگ دا بیٹل, اب تو جنگ لڑنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. ایٹ دس جنکچر مینس کریٹیکل مومنٹ, اس بہت ہی جو شدید جو ایک تھا اہم اور نازک مرحلے پر, ایٹ دا انسٹنس آف دا ہولی پروفٹ سلم, انسٹنس مینس انسسٹنس, آپ سلم کے اصرار پر, آپ سلم کے ریکویسٹ پر, عمر رضی اللہ shouted back at the Quraysh and said that the Holy Prophet sallam was very much alive. حضرت عمر رضی اللہ نے قریش کو مڑ کے جواب دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. On regaining full consciousness, اپنے پوری ہوش میں آنے پر, the Holy Prophet sallam charged Ali رضی اللہ to launch a counter attack against the Quraysh. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو یہ ذمہ داری عطا کی کہ وہ قریش کو پر جوابی حملہ کر دیں. علی رضی اللہ ریلیڈ دا مسلمز, علی رضی اللہ نے ریلیڈ مینس ٹو گیدر پیپل اگینسٹ سم ون, انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا, ایگزورٹڈ دیم ٹو فائٹ فار دا گلوری آف اسلام, ان کو انسپائر کیا, ان کے اندر یہ روح پیدا کی کہ وہ اسلام کی شان کے لیے لڑیں. اینڈ فیل اپون دا اینیمی لائک اے تھنڈر بولٹ, اور وہ خود دشمن پر آسمانی بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے. وین علی رضی اللہ بروک ہز سورڈ, جب علی رضی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی, حضرت دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سینٹ ہم ہز اون سورڈ, اور آپ سلم نے ان کو اپنی تلوار بھیج دی. علی رضی اللہ اینڈ ہز کمپینینز کیپٹ آن فائٹنگ انٹل دے سکسیڈیڈ ان ڈرائیونگ بیک دا قریش. حضرت علی رضی اللہ اور ان کے ساتھی لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ قریش کو بھگانے میں پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. دا قریش could not take advantage of the victory that they had won at an earlier stage of the battle. قریش نے کو اس فتح کا کوئی فائدہ نہ ہوا جو انہوں نے جنگ کے شروع میں جیتی تھی. جنگ کے شروع میں جو فتح حاصل کی تھی اس کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا. ابو سفیان accordingly commanded the Quraysh to return to مکہ, ابو سفیان نے اسی وقت قریش کو حکم دیا کہ مکہ واپس چلے جائیں. He however shouted in a boastful tone, however, تاہم اس نے بہت شیخی کے انداز میں, اس نے گھمنڈ میں یہ کہا that the Quraysh had taken the revenge for their defeat in the battle of Badr, کہ قریش نے جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لے لیا ہے. ابو سفیان declared that the Quraysh would soon have another confrontation, اور ساتھ ہی اس نے ایک اور اعلان بھی کر دیا کہ قریش جو ہیں وہ جلد ہی ایک اور جنگ لڑیں گے, when the Muslims would be annihilated, جبکہ تمام مسلمان جو ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو جائیں گے. annihilated means تباہ ہو جانا, annihilated destroy completely, تباہ ہو جانا. Now, the Battle of Uhud is an important battle in the history of Islam. یہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت اہم جنگ ہے. In the early stage, the battle went in favor of the Muslims. ابتدائی جو دور تھا اس میں جنگ مسلمانوں کے حق میں چلی گئی. But because of the tactical mistake made by the archers, اب جو
جو تدبیر جنگ میں جو غلطی ہوئی اس کی وجہ سے اور وہ غلطی آرچرز جو نیزہ والوں کا دستہ ہے ان سے جو غلطی ہوئی جنگی تدبیر کے میں جو انہوں نے غلطی کی، جو اس وجہ سے دا ٹائڈ آف دا بیٹل واز ریورسڈ، جو جنگ کا جو سمت تھی وہ بدل گئی، اینڈ دا قریش کیم ٹو ہیو دا اپر ہینڈ فار اے وائل، اور کچھ دیر کے لیے قریش کا غلبہ حاصل ہو گیا، قریش نے غلبہ پا لیا. دا مسلمز ور تھورلی ڈی مورلائزڈ، مسلمان تو مکمل طور پہ بالکل حوصلہ شکست ہو گئے تھے. اینڈ پریکٹیکلی لاس دا ول ٹو فائٹ، اور انہوں نے لڑنے کی جو ان کی روح تھی وہ ان کے اندر سے ختم ہو گئی، ان کے لڑنے کی ہمت ختم ہو گئی. اٹ واز ایٹ دس اسٹیج دیٹ علی رضی اللہ ٹک دا کمانڈ. اس مرحلے میں حضرت علی رضی اللہ نے جب کمانڈ سنبھالی انہوں نے، اینڈ پریونٹڈ دا قریش فرام ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دا وکٹری، اور پھر قریش کو اس بات سے یا فتح حاصل کرنے سے انہوں نے روک دیا that they had won earlier. The battle that would have otherwise ended in the annihilation of the Muslims concluded as a drawn battle. So یہ جو جنگ تھی جو کہ ادروائز مسلمانوں کے مکمل خاتمے پر ان کا اس جنگ کا خاتمہ ہوتا، یہ ڈران بیٹل کہلائی گئی. ڈران بیٹل جب دونوں فوجیں جو ہیں وہ برابر ہوتی ہیں، جن میں کیجویلٹیز جو ہیں وہ دونوں طرف برابر ہوتی ہیں. نقصان جب دونوں طرف برابر ہوا تو اس جنگ کو ڈران بیٹل کہا گیا. دا قریش کوڈ گین نو بوٹی، قریش جو تھے وہ پلنڈر نہ کر سکے، جو ویلیویبل تھنگز یا جو جنگ میں چھوڑی گئی جو دشمن کی طرف سے یا جو فریقین ہیں ان کی طرف سے جو پیسہ یا جو دوسری قیمتی چیزیں ہیں وہ نہ لوٹ سکے. دے کوڈ ناٹ میک اینی مسلم اے کیپٹیو، مسلمانوں کو وہ قیدی نہ بنا سکے. سو ٹرو مینی مسلمز ڈائیڈ ایز مارٹرز، بہت سے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، بٹ دا کیجویلٹیز ان دا رینکس آف دا قریش ور لارجر اسٹل. لیکن پھر بھی قریش کے جو فوج تھی اس میں یہ کیجویلٹیز جو تھیں، جو لوگ زخمی تھے یا مر جانے والوں کی تعداد پھر بھی زیادہ تھی. So the Muslims almost lost the battle due to the majority of the archers leaving their post contrary to the instructions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. مسلمانوں نے تقریباً یہ جنگ کھو دی تھی، یہ جنگ ہار دی تھی، صرف جو نیزہ والوں کا دستہ ہے ان کی وجہ سے، ان کی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف گئے. They paid dearly for their mistake with their lives, dearly much loss or suffering. انہوں نے، ظاہری بات ہے ان کو بہت نقصان ہوا کیونکہ ان کی زندگیاں، اس میں بہت سے مسلمانوں کی زندگیاں چلی گئیں. However, the followers of Islam learnt an invaluable lesson. لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اس سے ایک بہت قیمتی سبق سیکھا، which has no match anywhere. بہت پرائس لیس لیسن، انویلیویبل وچ از ایکسٹریملی یوزفل، بہت ہی مفید سبق سیکھا. دیٹ دے نیور ڈس اوبیڈ دا انسٹرکشنز آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان فیوچر، کہ انہوں نے پھر مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی نافرمانی نہ کی. سو دس از آل اباؤٹ دا ایونٹس آف دا بیٹل آف احد. Coming to the questions given in the exercise, what was the composition of the army of Quraysh that marched to Medina? Your answer is, as the battle of Uhud was an extension of the battle of Badr, therefore smarting under the pain of their defeat at Badr, Badr میں اپنی شکست کی وجہ سے وہ they were in smarting means in pain، کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھے. قریش آف مکہ اسمبلڈ اے لارج آرمی آف 3000 پرسن، مکہ کے رہنے والے جو قریش تھے انہوں نے 3000 لوگوں کی فوج، ایک بڑی فوج اکٹھی کی. اینڈ مارچ ٹو مدینہ ٹو ٹیک ریونج فرام دا مسلمز، اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. دیئر آرمی واز لیڈ بائی ابو سفیان، ان کی فوج کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے. اینڈ دا آرمی کنسسٹڈ آف آل دا ایکسپیرینسڈ مین، اور اس فوج میں زیادہ تجربہ کار لوگ شامل تھے. بسائڈ the force was fully equipped with war weapons، اس کے علاوہ اس فوج کے پاس بہت سا جنگی اسلحہ تھا. and accompanied by a large number of women who sang songs to inspire the warriors، اور پھر بہت زیادہ بڑی تعداد میں عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنے جنگجوؤں کو زیادہ جوش اور جذبہ دلانے کے لیے گانے گائے.
ڈیو ٹو ویل equipped مین پاور اینڈ ویپنس، چونکہ وہ ان کے پاس مین پاور بھی تھی اور اسلحہ بھی تھا. قریش ور کانفیڈنٹ دیٹ دے وڈ ون دا بیٹل، قریش بہت پر اعتماد تھے کہ وہ جنگ جیت جائیں گے. Question number 2 is, what in the opinion of the Holy Prophet ﷺ was the best course of action with regard to the strength of the enemy? آپ سلم کے خیال میں چونکہ دشمن کی اس وقت طاقت بہت زیادہ ہے تو اس کے مقابلے میں صحیح جو لائے عمل ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے؟ Its answer is, seeing the large number of enemies force armed with war weapons، جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی فوج بہت بڑی تعداد میں ہے اور اس میں ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت ہے، the Holy Prophet ﷺ gave his wise opinion that the best course of action was to remain in Medina. انہوں نے کہا کہ بہترین لائے عمل یہ ہے کہ وہ خود مدینہ میں رہیں and let the enemy besiege the city، اور دشمن کو اجازت دیں کہ وہ شہر کا محاصرہ کر دیں. The idea was that if the enemy besieged the city، ان کا خیال یہ تھا کہ جب دشمن شہر کا محاصرہ کر لیں گے their force would be dispersed in the number of sectors، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو فوج ہے وہ مختلف حصوں میں بکھر جائے گی. and the Muslims could strike a blow at the enemy، اور مسلمان جو ہے وہ آرام سے دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں وہاں سے where their concentration was the weakest، جہاں ان کی توجہ ذرا کم ہوگی یا کمزور ہوگی. Now question number 3 is, what strategy did the Holy Prophet ﷺ have in mind when he thought of allowing the enemy to besiege Medina؟ آپ سلم کے ذہن میں کیا لائے عمل تھا، کیا اسٹریٹجی تھی، کیا تدبیر تھی جب آپ نے کہا کہ دشمن کو اجازت دی جائے کہ وہ آ کے مدینہ کا محاصرہ کر لیں؟ تو my dear viewers, you will see answer number 2. It is the same answer of to question number 3. Seeing the large number of enemies force armed with war weapons, the Holy Prophet ﷺ gave his wise opinion that the best course of action was to remain in Medina and let the enemy besiege the city. The idea was that، ان کا idea یہ تھا جو کہ آپ سے question number 3 میں پوچھا جا رہا ہے، if the enemy besieged the city their force would be dispersed in the number of sectors and the Muslims could strike a blow at the enemy where their concentration was the weakest. So same answer would be given in question number 3. Question number 4 is, what were the two opinions regarding facing the army of Quraysh؟ اب وہ دو opinions کیا تھے؟ قریش کی فوج کا سامنا کرنے کے لیے دو خیالات کیا تھے؟ اب آپ نے پہلے ایک خیال already آپ نے ایک آنسر میں دے دیا ہے کہ seeing the large number of enemies force armed with war weapons، the Holy Prophet ﷺ gave his wise opinion that the best course of action was to remain in Medina، کہ وہ مدینہ میں رہیں and let the enemy besiege the city، اور ان کو محاصرہ کرنے دیں. The idea was that if the enemy besieged the city their force would be dispersed in the number of sectors and the Muslims could strike a blow at the enemy where their concentration was the weakest، اور مسلمان وہاں سے حملہ کریں گے جہاں دشمن کی جو توجہ ہوگی وہ تھوڑی کم ہو. While the second opinion was from the younger elements who insisted that the battle should be fought in an open field away from Medina، جبکہ دوسرا جو opinion تھا وہ نوجوانوں کی طرف سے تھا جنہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ جنگ کو مدینہ سے دور ایک کھلے میدان میں لڑا جائے. Their argument was that the enemy should not be allowed to approach Medina at any cost، اور ان کا اصرار یہ تھا کہ دشمن کو کسی طرح سے بھی مدینہ پہنچنے کی اجازت نہ دی جائے. So these were the two opinions. Question number 5 is, what did the Holy Prophet ﷺ decide finally؟ آپ سلم نے finally کیا decide کیا؟ Although the Holy Prophet ﷺ believed that the defensive strategy proposed by him to let the enemy besiege the city and the Muslims could strike a blow on them where their concentration was the weakest was the best in the circumstances، آپ سلم کا جو خیال تھا وہ بہترین خیال تھا. Yet in deference to the enthusiasm for the young men to keep the enemy away from Medina، لیکن نوجوانوں کے جو جوش تھا اس کا احترام کرتے ہوئے کہ دشمن کو مدینہ سے دور رکھا جائے، he agreed to meet the enemy in the open outside Medina، وہ اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ مدینہ سے باہر کھلے میدان میں دشمن کا سامنا کیا جائے. Now question number 6 is, how did the Holy Prophet ﷺ arrange his army at Uhud in preparation for the battle؟ جنگ کی تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پر اپنی فوج کو کیسے ترتیب دیا؟ Now the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded the Muslim warriors to take up their position at Uhud on the rising ground.
کہ وہ تھوڑی سی اونچی جگہ پر وہ اپنی پوزیشن سنبھالیں. وائل دا بینڈ آف آرچرز ٹک اپ پوزیشن آن اینڈ ایٹ جوائننگ ماؤنٹ بیہائنڈ دا مین پوزیشن, جبکہ نیزہ والوں کے دستے کو کہا گیا کہ وہ مین جو مرکزی جگہ ہے لڑنے والی اس سے پیچھے جو تھوڑا سا ابھرا ہوا حصہ ہے زمین کا وہاں پہ اپنی جگہ سنبھال لیں. دا آرچرز ور کمانڈیڈ ناٹ ٹو ابینڈن دیئر پوسٹس انڈر اینی سرکمسٹانسز وداؤٹ دی اپروول آف دا ہولی پروفٹ سلم, اور نیزہ والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں, کسی صورت بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہیں دیتے. Question number 7 is, what instructions did the Holy Prophet ﷺ give to the band of archers who were ordered to take up position on the mount? The same is the answer, like the band of archers were commanded by the Holy Prophet ﷺ to take up their positions on the joining mount behind the main position, کہ main position سے پیچھے جو rising ground ہے وہاں پہ وہ کھڑے ہو جائیں. The archers were commanded not to abandon their posts, کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں under any circumstances without the اپروول آف دا ہولی پروفٹ سلم, کسی حال میں بھی انہوں نے نہیں چھوڑنا جب تک آپ سلم اجازت نہیں دیتے. Question number 8 is, what did the archers do when they saw the enemy retreating in defeat? آرچرز نے, نیزہ والوں نے کیا کیا جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن جو ہیں وہ شکست کھا کے بھاگ رہے ہیں. When the battle started, جب جنگ شروع ہوئی, the Muslims held fast. مسلمان جو تھے وہ بلند حوصلہ تھے, and broke the enemy's line. انہوں نے دشمن کی صفیں توڑ دیں. As a result, the army of Quraysh fell back. اس کے نتیجے میں قریش کی فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئی, اینڈ اسٹارٹیڈ فلیئنگ فرام دا بیٹل فیلڈ, اور میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہو گئی. سیئنگ دیم دا بینڈ آف آرچرز کنٹری ٹو دا ایڈوائس آف دا ہولی پروفٹ سلم لیفٹ دیئر پوزیشن ان آرڈر ٹو پلنڈر دا کیمپ آف دا ریٹریٹنگ قریش. ان کو دیکھ کر جو نیزہ والوں کا دستہ تھا حضور سلم کی نصیحت کے خلاف انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ بھاگتے ہوئے قریش کے خیموں کو لوٹنے کے لیے اتر آئے. خالد بن ولید who was commanding a contingent of قریش, حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قریش کے دستے کو کمانڈ کر رہے تھے, لیڈ کر رہے تھے. took advantage of the situation, انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا, and rushed and occupied the position after killing 10 Muslim archers who were left behind. وہ بھاگے اور 10 مسلمان نیزہ باز جو تھے جو وہاں پہ موجود تھے ان کو مار کر انہوں نے وہ جگہ سنبھال لی. This exposed the Muslims to an attack from the rear as well as from the front. اب مسلمان بالکل سامنے آ گئے کہ ان پہ سامنے سے بھی حملہ ہو اور بیک سائڈ سے بھی ان پہ حملہ کیا جائے. This mistake of the archers changed the course of the battle. آرچرز کی, نیزہ والوں کی اس غلطی نے جنگ کا سارا جو ترتیب تھی وہ بدل دی, واقعات کو بدل دیا. Question number 9. What changed the course of the battle of Uhud? جنگ احد کا کی جو واقعات ہیں وہ کیسے تبدیل ہو گئے؟ When the battle started, the Muslims held fast. جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان باحوصلہ تھے. broke the enemy's line. As a result, the army of Quraysh fell back and started fleeing from the battlefield. Seeing them, the band of archers, contrary to the advice of the Prophet ﷺ, left their position in order to plunder the camp of the retreating Quraysh. Khalid bin Walid, who was commanding a contingent of Quraysh, took advantage of the situation and rushed and occupied the position after killing 10 Muslim archers who were left behind. This exposed the Muslims to an attack from the rear as well as from the front. This mistake of the archers changed the course of the battle. بیٹا جب آپ ایک دفعہ ایک کوشچن کو اچھے طریقے سے لرن کر لیں گے تو ایونٹس وہی ہیں, بار بار ہر کوشچن میں پوچھا جا رہا ہے, آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ کو لرننگ میں مشکل نہیں ہوگی. کوشچن نمبر 10 دیکھیے. What was the confusion regarding the companion who bore resemblance to the Holy Prophet ﷺ? وہ کیا کنفیوژن پیدا ہوئی کہ جو آپ سلم کے ساتھی کے مرنے کی وجہ سے, شہید ہونے کی وجہ سے. ایز دا کورس آف بیٹل چینج, دا مسلمز ور ایکسپوز ٹو دا اٹیک فرام دا ریئر اینڈ دا فرنٹ. مسلمز بیکیم ڈسٹربڈ اینڈ کنفیوزڈ. مسلمان بہت ڈسٹرب ہو گئے, کنفیوز ہو گئے. ان دا کنفیوژن مینی مسلمز ور مارٹرڈ. بہت سے مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ some physical resemblance with the Holy Prophet sallam, fell fighting, وہ بھی لڑتے ہوئے گر گئے. seeing his dead body, the Quraysh
shouted that Muhammad sallam had been killed. This announcement had demoralized the Muslims further and they lost the will to fight. Question number 11. Who took the wounded Holy Prophet sallam out of the pit to a safer place? कौन ले गया था आप सल्लम को उस घड़े में से निकाल के महफूज मुकाम पर? In the confusion that followed and martyred many Muslims, the Holy Prophet sallam was wounded and fell in a pit over the dead bodies of his followers. When Hazrat Ali Raziallah could no longer see the Holy Prophet sallam, he rushed to the position where the Holy Prophet sallam was stationed. He found him lying in a pit and took him out of it with the aid of other companions, including Hazrat Abu Bakr Raziallah and Hazrat Umar Raziallah, escorted him to a safer place. Question number 12. Who did the Holy Prophet sallam charge to launch a counter-attack? On regaining full consciousness, the Holy Prophet sallam saw that the Muslims had lost the will to fight and in an awkward position. जब आप सल्लम दोबारा मुकम्मल तौर पे होश में आए तो आप सल्लम ने देखा कि मुसलमान तो हौसला हार चुके हैं लड़ने के लिए और वो कुछ अजीबो गरीब पोजीशन में हैं. He charged Hazrat Ali Raziallah to launch a counter attack. उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाह को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो जवाबी हमला करें अगेंस्ट द कुरैश के खिलाफ. हज़रत अली रज़ियल्लाह rallied the Muslims. उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया. exhorted them to fight for the glory of Islam. उनको इंस्पायर किया, उनके अंदर ये जज्बा उजागर किया कि वो इस्लाम की शान के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए लड़ें. and fell upon the enemy like thunderbolt, और एक आसमानी बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़े. Question number 13. Who did the Holy Prophet sallam send his own sword to continue fighting? आप सल्लम ने अपनी तलवार किसको भेजी ताकि वो लड़ना जारी रखें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह फेल अपॉन द एनिमी लाइक अ थंडर बोल्ट. हज़रत अली रज़ी अल्लाह एक आसमानी बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़े इन द काउंटर अटैक. व्हेन अली रज़ी अल्लाह ब्रोक हिज सोर्ड, जब अली रज़ी अल्लाह ने अपनी तलवार तोड़ दी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट हिज ओन सोर्ड टू हज़रत अली रज़ी अल्लाह. उन्होंने अपनी तलवार भेजी टू कंटिन्यू फाइट, ताकि लड़ाई जारी रखें. हज़रत अली रज़ी अल्लाह कंटिन्यूड फाइटिंग अंटिल दे सक्सीडेड इन ड्राइविंग बैक द कुरैश. वो उन्होंने जंग जारी रखी यहाँ तक कि वो कुरैश को भगाने में कामयाब हो गए. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट डिड अबू सुफियान बोस्ट अबाउट व्हेन लीविंग द बैटल ग्राउंड? मैदान जंग से जाते हुए अबू सुफियान ने क्या घुमंड से उसने क्या ऐलान किया? द कुरैश कुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द विक्ट्री दैट दे हैड वन एट एन अर्लियर स्टेज ऑफ द बैटल. जंग के शुरू में जो कुरैश ने जंग जीत ली थी वो उन्हें उसका कोई फ़ायदा ना हुआ. अबू सुफियान कमांडेड द कुरैश टू रिटर्न टू मक्का. अबू सुफियान ने कुरैश से कहा कि वो मक्का वापस चले जाएं. ही हाउएवर शाउटेड इन अ बोस्टफुल टोन, ताहम वो उन्होंने बहुत घमंड में कहा दैट द कुरैश हैड टेकन रिवेंज फॉर देयर डिफीट इन द बैटल ऑफ बदर, के जंगे बदर की शिकस्त का बदला कुरैश ने आज ले लिया है. देन ही डिक्लेयर्ड दैट द कुरैश वुड सून हैव अनदर कन्फ्रंटेशन. फिर उन्होंने ऐलान किया कि कुरैश उसने ऐलान कर दिया कि कुरैश अब जल्द ही दोबारा एक जंग लड़ेगा व्हेन द मुस्लिम्स वुड बी एनिहिलेटेड, जब मुसलमान मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 15. हाउ वाज द मिस्टेक ऑफ द आर्चर्स अ टैक्टिकल मिस्टेक? तो आपने ये लिखने के वॉर्स आर ऑलवेज फॉट विद टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज. जंगें हमेशा तदबीर से लड़ी जाती हैं. इट इज़ कंसर्न विद द अप्रोच टू कम्बैट, द डिस्पोजिशन ऑफ ट्रूप्स एंड अदर पर्सनैलिटीज़. जब आप एक लड़ाई लड़ते हैं, अपने जो दस्ते हैं उनको स्टेशन करते हैं, उनको उनकी जगह पे तैनात करते हैं, तो उस टाइम पे आपको इन स्ट्रेटजीज़ को अमल में लाना होता है. इन द बैटल ऑफ ओहद द होली प्रॉफिट सल्लम सीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी, दुश्मन की ताकत को देखकर जंगे ओहद में एडवाइज्ड द बैंड ऑफ आर्चर्स टू टेक अप देयर पोजीशन ऑन द हाई माउंट फॉर द डिफेंस ऑफ देयर आर्मी. आपने नेज़ा वालों का जो दस्ता था उनसे कहा कि वो एक ऊंची जगह पे अपनी पोजीशन संभालें ताकि वो अपनी फौज की हिफाजत कर सकें. एंड नेवर लीव देयर पोजीशन प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लम. और आप सल्लम की इजाज़त से पहले तो उन्होंने अपनी जगह बिल्कुल नहीं छोड़नी. बट दे लेफ्ट देयर पोजीशन सीइंग द एनिमी रिट्रीटिंग. लेकिन उन्होंने जब दुश्मन को भागते हुए देखा तो अपनी जगह छोड़ दी. इट वॉज देयर टैक्टिकल मिस्टेक. ये उनकी तदबीरी गलती थी. बिकॉज बाई डूइंग सो दे लेफ्ट द प्लेस ओपन फॉर द एनिमी टू ऑक्यूपाई. खुद उस जगह को छोड़ के उन्होंने वो जगह दुश्मन के लिए के कब्जे के लिए खाली छोड़ दी. एंड सिंस इट वॉज अ राइजिंग ग्राउंड, ये एक ऊंची जगह थी, एनिमीज कुड अटैक देम फ्रॉम द हाइट.
اور دشمن نے وہاں آ کے مسلمانوں پہ اونچی جگہ کھڑے ہو کے حملہ کر دیا. دس ایکسپوز دا مسلمس ٹو این اٹیک اینڈ لیڈ ٹو مینی کیجویلٹیز. اور مسلمان جو تھے وہ حملے کی زد میں آ گئے اور بہت زیادہ ان کی انجریز بھی بہت ہوئیں اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے. Question number 16. What did the companions of the Holy Prophet ﷺ learn from the Battle of Uhud? آپ سلم کے ساتھیوں نے جنگ احد سے کیا سیکھا؟ The Muslims almost lost the battle due to the majority of the archers leaving their post contrary to the instructions of the Holy Prophet ﷺ. دیکھیں آپ سلم کے ساتھیوں نے اس سے کیا سبق سیکھا. ایک تو آرچرز کی غلطی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی, آپ سلم کی ہدایات کے خلاف اپنی جگہ چھوڑی. دوسرا یہ سیکنڈلی the younger elements were wrong when they contrary to the opinion of the Holy Prophet ﷺ insisted to fight the battle in an open field away from Medina. دوسرے جو نوجوان تھے جنہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلاس بلایا تو انہوں نے آپ سلم کے اوپینین کے خلاف انہوں نے اصرار کیا کہ وہ مدینہ سے تھوڑا دور جو ہے وہ اوپن فیلڈ میں یا کھلے میدان میں وہ جنگ لڑیں گے. So in this way the Muslims paid dearly for their mistake. مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اپنی غلطی کا, with their lives, یعنی انہیں زندگیوں کا نقصان ہوا. However, the followers of Islam learnt an invaluable lesson. پھر اسلام کے جو پیروکار ہیں, ماننے والے ہیں, جو مومن ہیں, انہوں نے ایک بہت ہی اہم سبق سیکھا اس تجربے سے. اینڈ دے نیور ڈس اوبیڈ دا انسٹرکشنز آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان فیوچر. اور مستقبل میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی کبھی بھی نافرمانی نہ کی. Now, dear viewers, coming to the summary of this lesson from the Battle of Uhud. The Battle of Uhud was an extension of the Battle of Badr. The Quraysh were under constant pain to take revenge for their defeat in the Battle of Badr from the Muslims. They gathered a large army of all experienced men well equipped with war weapons. جب آپ پہلے کوشچن ایک دفعہ چیپٹر ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے, ایونٹس آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوں گے, پھر آپ کوشچن آنسرز دیکھ لیں گے تو سمری لکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. وہی ساری ہیپننگز جو ہے وہ سمری میں ہے. لائک they gathered a large army of all experienced men well equipped with war weapons. There were considerable number of women too to sing songs in order to inspire their warriors. That's why they felt confident that they would win the battle. The Holy Prophet ﷺ held the council of war. In the council there arose two opinions. پھر آپ ان دو opinions کو mention کریں گے because it is very important thing. The Holy Prophet ﷺ was of the opinion to let the large army of Quraysh besiege the city. In this way their army would be dispersed in the number of sectors and the Muslims could strike a blow on the enemy where their concentration was the weakest. While the young people among them seemed very enthusiastic and said that enemies should not be allowed to enter Medina at any cost and they would fight the battle in the open ground away from Medina. In deference to their opinion, the Holy Prophet ﷺ allowed them to fight in an open field away from Medina. Before the battle, the Holy Prophet ﷺ advised archers to take their position on the rising ground behind the main position. He advised them not to leave their place in any case and without approval of the Holy Prophet ﷺ. The battle began and Muslims broke the enemy's line. The Quraysh started fleeing from the battlefield. Seeing the retreating Quraysh, bhagte hue Quraysh ko dekh ke, the band of archers, contrary to the advice of the Holy Prophet ﷺ, left their place in order to plunder the camps of retreating Quraysh. This changed the course of event as Khalid bin Walid, who was commanding the contingent of Quraysh, took hold of the position and attacked the Muslims. In this way, Muslims were exposed to an attack from the rear and the front. It led to many confusions and casualties. When Hazrat Mus'ab bin Umair Raziallah, who had got physical resemblance with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, fell fighting, the Quraysh shouted that Muhammad had been killed. This demoralized the Muslims. Hazrat Muhammad sallam was wounded in confusion and fell into the pit. Hazrat Ali Raziallah found him there and with the help of Hazrat Abu Bakr Raziallah and Hazrat Umar Raziallah escorted him to a safer place. The Holy Prophet ﷺ charged Hazrat Ali Raziallah to launch a counter-attack. Hazrat Ali Raziallah fought bravely and exhorted the Muslims to fight for the glory of Islam.
In this way, they were succeeded in driving back the enemies. The battle was considered as drawn battle. The Muslims had almost lost the battle due to the majority of archers leaving their post contrary to the advice of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. However, the followers of Islam learnt an invaluable lesson from this experience, and they never disobeyed the instructions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in future. This was all about the explanation of the chapter, question answers and summary. Beta and dear viewers, please press the like button once you have watched this video, और like भी कर दें, comment ज़रूर कीजिएगा. I request you, those who regularly like and comment, I am really grateful to them. मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. आप please like का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, comment भी कर दें. I am waiting for your kind comment. Please like, comment, share, subscribe. Thanks for watching this video.